हदीक़तुल हक़ीक़त अज़ हकीम सनाई। मुसन्निफ़ की ज़िंदगी। अबुल मजद मजदूद बिन आदम सनाई शहर गज़नी में पैदा हुए और बहराम शाह के दौरे हुकूमत में ज़िंदा रहे। औज़ली लिखते हैं, सनाई ने जवानी ही में अपने ज़माने के जलीलुल क़दर, इबादत गुज़ार और फाज़िल तरीन लोगों में मकाम हासिल कर लिया था। उनकी मदह हर ज़बान पर जारी थी क्योंकि वो सूफ़ी फ़लसफ़े में निहायत महारत रखते थे और इसके साथ साथ नरम दिल, खलीक तबा और शायरी में निहायत लतीफ़ ज़ौक़ के हामिल थे। इब्तदाए उम्र में ही सनाई ने दुनिया और उसकी लज्जतों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और इस तब्दीली की वजह एक वाक़े को करार दिया जाता है। कहा जाता है कि वो अक्सर बादशाहों और उमरा के दरबारों में हाजिर होते और उनकी सखावत और शुजाअत की मदह सराई करते, कसीदा खानी करते। एक बार सुल्तान इब्राहिम गज़नवी ने हिंदुस्तान के बुत परस्तों पर चढ़ाई का इरादा किया तो हकीम सनाई ने उनकी मदह में कसीदा लिखा और इसे सुल्तान की रवानगी से पहले पेश करने के लिए दरबार की तरफ रवाना हुए। उन्हीं दिनों गज़नी में एक मजजूब शख्स लाई खोर के नाम से मशहूर था, जो अपने बेरब्त कलमात में अक्सर अक्ल व हिकमत की बातें कर जाता था। वो बला का शराब नोश था और अक्सर मैं खाने में पाया जाता। एक दिन सनाई एक बाग के पास से गुज़र रहे थे कि किसी की खुश आहंग आवाज़ सुनकर रुक गए। ये आवाज़ उसी मजजूब लाई खोर की थी जो साकी से कह रहा था, ऐ साकी एक जाम भर दे ताकि मैं सुल्तान इब्राहिम के अंधेपन के नाम पर पी सकूं। साकी ने कहा कि ऐसा कहना नाइंसाफ़ी है, सुल्तान तो आदिल बादशाह है। लाई खोर ने जवाब दिया कि वो अपनी हिमाकत पर अंधे होने का मुस्तहिक है कि एक ऐसे सख्त मौसम में एक खूबसूरत शहर जैसे गज़नी को छोड़कर एक बेवक़्त मुहिम पर रवाना हो रहा है। फिर उसने साकी से दूसरा जाम मांगा ताकि वो हकीम सनाई के अंधेपन के नाम पर पिए। साकी ने इस पर सख्त हैरत और एतराज़ किया कि सनाई तो एक महबूब और आलिम शख्सियत हैं जिनका सब एहतराम करते हैं। मजजूब ने कहा, यही तो ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा आलिम व दाना शख्स भी अपने मकसद तख्लीक से गाफिल है। जब वह अपने खालिक के हजूर पेश होगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या साथ लाया है तो वो सिर्फ बादशाहों और उमरा के कसीदे पेश कर सकेगा, यानी उन इंसानों की तारीफ़ जो खुद उसकी मानद फ़ानी थे। ये लफ्ज़ सनाई के लतीफ़ दिल पर इस कदर असरअंदाज हुए कि वो फ़ौरन दुनिया से किनारा कश हो गए और दरबार और दुनिया की आसाइशें छोड़ दी। कहा जाता है कि लाई खोर के इन कलमात के बाद सनाई ने मशहूर शेख यूसुफ हमदानी से रूहानी रहनुमाई के लिए बैत की, जिनकी खानकाह काबा खुरासान के नाम से मशहूर थी। इसी दौरान बहराम शाह ने अपनी बहन का निकाह उनसे करने की पेशकश की, जो सनाई ने शुक्रिया के साथ रद्द कर दी और फ़ौरन हज व ज़ियारत के लिए मक्का व मदीना रवाना हो गए। इसी शाही रिश्ते की पेशकश से इनकार की तरफ वो अपनी हदीक़ा में नशार के ज़रिए इशारा करते हैं। मैं न सोना चाहता हूँ, न औरत, न मनसब, न मर्तबा। खुदा की कसम मैं न इनका तालिब हूँ, न ख्वाहिशमंद। अगर तू अपनी मेहरबानी से मुझे अपना ताज भी दे दे तो मैं तेरी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसे कबूल न करूँगा। सनाई ने ये किताब अपनी हज से वापसी के बाद तसनीफ़ की। उन पर उनकी ज़िंदगी में ही कुछ हलकों की तरफ से बदअकीदगी का इल्ज़ाम आयद किया गया। सनाई की वफ़ात के हवाले से मुख्तलिफ़ तवारीख़ मौजूद हैं। उनके शागिर्द मोहम्मद बिन अली अर्रफ़ा के मुताबिक उनकी वफ़ात 11 शाबान 525 हिजरी बमुताबिक 1131 ईस्वी थी। हदीक़तुल हक़ीक़त के अलावा सनाई की दीगर अहम किताबें ये हैं: तरीक़त तहक़ीक़, गरीब नामा, सैरुल इबाद इलल मियाद, कारनामा, इश्क नामा, अकल नामा और एक दीवान जो मुख्तलिफ बहूर में छोटे अशार पर मुश्तमिल है। इन किताबों में हदीक़ा और दीवान के सिवा बाकी तमाम तसानीफ़ नायाब हैं। हदीक़तुल हक़ीक़त। हदीक़तुल हक़ीक़त यानी हकीकत का महसूर बाग, जो अमूमी तौर पर हदीक़ा के नाम से मशहूर है, तकरीबन 11,500 अशार पर मुश्तमिल एक मसनवी है। सनाई की शोहरत हमेशा उनकी इसी किताब हदीक़ा पर कायम रही है। मशरिक़ में ये उनकी सबसे मारूफ़ और निहायत काबिल कदर तसनीफ़ समझी जाती है। इसी मसनवी की बदौलत वो सूफ़ी मशाइख़ की मशहूर तसलीस में शामिल होते हैं: सनाई, अतार, जलालुद्दीन रूमी। ये दिलचस्प बात है कि इन तीनों बुज़ुर्गों में सबसे पहले सनाई का ज़हूर हुआ
اور ان کی عظمت کا سب سے خوبصورت اعتراف خود ان کے جانشین مولانا رومی کی زبانی یوں ملتا ہے: میں آدھا پکا ہوا چھوڑ کر اٹھ گیا، پوری بات سننی ہو تو غزنی کے حکیم سے سنو۔ اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: عطار روح ہے، سنائی دونوں آنکھیں، ہم سنائی اور عطار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کتاب اول حدیقۃ الحقیقت از حکیم سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ ذات جو عقل کی پرورش کرتی ہے، اے وہ جو جسم کو زینت بخشتی ہے، اے عطا کرنے والے حکمت کے، اے رحم کرنے والے نادانوں پر، زمین اور زمانے کے خالق و پروردگار، اہل مکان اور مکان کے نگہبان و محافظ، مکان ہو یا مکین سب تیری تخلیق، زمانہ ہو یا زمین سب تیرے حکم کے تابع، آگ ہو یا ہوا، پانی ہو یا سخت زمین سب تیرے جلالت مطلق کے تحت ہیں۔ اے وہ ذات جو بیان سے ماورا ہے، عرش سے فرش تک جو کچھ ہے تیرے پیدا کردہ جہان کا ایک ذرہ ہے۔ عقل زندہ تیرے نور کی پیام بر ہے، ہر وہ زبان جو منہ میں حرکت کرتی ہے زندگی اسی لیے پاتی ہے کہ تیری ثنا کرے۔ تیرے عظیم اور مقدس نام، تیری سخا، تیری رحمت، تیری بخشش کی دلیل ہیں۔ یہ نام ہر ایک آسمان و زمین و فرشتے سے بڑا ہے، یہ 1001 ہیں اور 99 بھی۔ ہر نام انسان کی کسی نہ کسی حاجت سے جڑا ہوا ہے، مگر وہ جو تیرے اسرار میں داخل نہیں ان سے محروم ہیں۔ اے پروردگار، اپنے فضل و رحمت سے اس دل اور جان کو تیرے ایک نام کی جھلک دکھلا دے۔ کفر اور ایمان دونوں تیری ہی راہ پر گامزن ہو کر پکارتے ہیں۔ وہی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق، وہی رازق، وہی قدیر، وہی یکتا، وہی قادر مطلق۔ ہماری مانند نہیں، وہ حیو، وہ قیوم، وہ علیم، وہ قدیر، وہ تمام مخلوق کا رزق رساں، فتح عطا کرنے والا، درگزر کرنے والا، وہی حرکت دینے والا، وہی سکون دینے والا، وہی تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس شے کو تو خود مختار وجود عطا کرے اسے تو گویا اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ پس ہوشیار رہے، ہماری کمزوری اس کی کمال کی گواہی ہے، اس کی قدرت اسی کے اسماء کی نمائندہ ہے۔ نفی اور اثبات دونوں اس قرب کے مقام سے خالی ہاتھ لوٹے۔ تصور، عقل، ادراک اور فکر کے اوپر کیا ہے سوائے اس عقل کے جو خدا شناس ہو۔ خدا کا عرفان رکھنے والے کے لیے وہ کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کا عرش اس کے قدموں تلے قالین بن جاتا ہے۔ عارف کی بینا روح جانتی ہے کہ خالق کے سوا کسی اور کی مدح محض نادانی ہے۔ وہ ذات جو مٹی سے جسم بنائے، ہوا کو گفتگو کا قلم کرے، عقل بخشے، دلوں میں الہام ڈالے، جان نکالے، سببوں کو پیدا کرے، پیدائش و فنا سب اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی سرچشمہ ہستی ہے اور وہی مرجع کل، سب اسی سے آتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خیر اور شر سب اسی کی طرف پلٹتے ہیں، نیکی کا اختیار ہو یا برائی کا اسی کی طرف سے ہے۔ وہی روح کا پیدا کرنے والا، وہی حکمت کی ابتدا۔ اس نے کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا، تو کچھ نہ تھا، اس نے تجھے بلندی عطا کی۔ کوئی عقل اس کی ذات کے طریقے وجود تک نہیں پہنچ سکتی، عقل و روح اس کے کمال تک نہیں جا سکتے۔ عقل اول اس کی تخلیق کا نتیجہ ہے جسے اس نے اپنی معرفت میں داخل کیا۔ تصور اس کی ذات کے جلال کے آگے لڑکھڑا جاتا ہے، فہم اس کی نوعیت کے آگے محصور ہو جاتی ہے۔ اس کی وہ آگ جسے اس نے اپنے فخر کا فرش بنایا وہ عقل کے پر جلا دیتی ہے۔ روح اس کی بارگاہ میں ایک خادم ہے اور عقل اس کے مدرسے میں ایک نو آموز۔ عقل اس مہمان خانے میں کیا ہے؟ بس الہی تحریر کا ایک کج قلم کاتب۔ یہ عقل کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہلا دینے والی شے۔ یہ بدلتی طبیعت کیا ہے جو ہر لمحے نئی کروٹ لیتی ہے؟ جب وہ عقل کو اپنے راستے کی جھلک دکھاتا ہے تب ہی عقل اس کی حقیقی حمد کر سکتی ہے۔ عقل چونکہ تخلیق کی پہلی مخلوق تھی، پس وہ سب اشیاء سے برتر ہے، مگر عقل اس کی کتاب کا صرف ایک لفظ ہے اور روح اس کے دربار کا صرف ایک دربان۔ محبت اس نے محبت کے تبادلے کے ذریعے کامل کی، لیکن عقل
اس نے عقل سے ہی قید میں رکھی۔ عقل ہماری مانند اس کی ذات کی راہ میں حیران و ششدر ہے۔ وہی ہے عقلوں کی عقل، روحوں کی روح، اور جو اس سے بھی بلند ہے وہ وہی ہے۔ عقل، روح اور حواس کی راہوں سے کیا کوئی ذات الہی تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر اللہ خود راہ نہ دکھائے تو انسان کبھی بھی الہیت سے آشنا نہ ہو سکتا۔ معرفت خدا کے باب میں، خدا کو کوئی بھی خود سے نہیں جان سکتا۔ اس کی ذات کی پہچان اسی کی طرف سے ممکن ہے۔ عقل نے اس کو جاننا چاہا مگر وہ صحیح راہ پر نہ چل سکی۔ کمزوری، عاجزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور اس نے اسے پہچان لیا۔ اس کی رحمت نے کہا، مجھے پہچانو، ورنہ عقل و حواس کی راہ سے کون اس تک پہنچ سکتا تھا؟ حواس کی رہنمائی سے معرفت کی امید رکھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک چھوٹا سا اخروٹ کبھی گنبد کی چوٹی پر ٹھہر سکتا ہے؟ عقل تجھے دروازے تک پہنچا سکتی ہے مگر خود خدا تک پہنچانا اس کا کام نہیں۔ آگے کا سفر محض اس کے فضل سے طے ہوتا ہے۔ تو عقل کی رہنمائی سے اس مقام تک نہیں جا سکتا، اور جو دیگر لوگ گمراہ ہوئے تو بھی ویسی ہی نادانی نہ کر۔ اس کا فضل ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے افعال اس کے وجود کے گواہ اور رہنما ہیں۔ اے وہ کہ جو اپنی ہی حقیقت کو نہیں جانتا تو خدا کو کیسے جانے گا؟ جب تو خود اپنی شناخت سے ناواقف ہے تو قادر مطلق کا شناسہ کیسے بنے گا؟ جب تو ابتدائی قدموں سے ہی ناواقف ہے تو یہ کیسے سمجھتا ہے کہ وہ جیسا ہے تو ویسا اسے تصور کر سکتا ہے؟ بحث اور مناظرے میں اگر تو اس کی صفات بیان کرے تو تیری باتیں محض تشبیہات ہوں گی، اور اگر خاموشی اختیار کرے تو یہ بھی حق کا حق ادا نہ ہوگا۔ عقل کی سب سے بلند پرواز اس کی راہ میں صرف حیرت ہے، اور لوگوں کی اصل دولت اسی کی جستجو ہے۔ تصور اس کی صفات تک پہنچنے میں ناکام، فہم محض بیجا فخر کرتی ہے۔ انبیاء ان اقوال کے سامنے حیران، اولیاء ان صفات کے سامنے خاموش و بے حال۔ وہی مطلوب ہے، وہی عقل و روح کا مولا، وہی طالب اور عاشق کا مقصود۔ عقل اس کے وجود کی دلیل ہے مگر باقی تمام موجودات اس کے وجود کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس کے افعال کو باطن یا ظاہر کی قید میں نہیں باندھا جا سکتا۔ اس کی ذات کیوں اور کیسے سے بلند تر ہے۔ عقل اس کی ذات کو پوری طرح سمجھنے تک نہیں پہنچی۔ عقل کا دل اور روح اس راہ میں خاک کے برابر ہیں۔ اگر عقل کو اس کی دوستی کا سرما نصیب نہ ہو تو وہ اس کی الوہیت کو نہیں جان سکتی۔ تو تصور کو کیوں اکساتا ہے کہ وہ اس پر گفتگو کرے؟ کیا ایک کچا لڑکا ازل کے بارے میں بات کرے گا؟ عقل، فکر اور حواس کی راہ سے کوئی بھی زندہ مخلوق خدا کو نہیں جان سکتی۔ جب اس کی فطرت کا جلوہ عقل پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ عقل و روح دونوں کو بہا لے جاتا ہے۔ مانا کہ عقل کو وقار حاصل ہے، جس مقام پر امین وحی جبرائیل کھڑا ہے، مگر جب اس کے جلال کا سامنا ہوتا ہے تو جبرائیل بھی پرندے سے کم تر ہو جاتا ہے۔ جب عقل وہاں پہنچتی ہے تو اپنا سر جھکا دیتی ہے اور روح اپنے پر سمیٹ لیتی ہے، مگر کچا ذہن ازل کی بات اپنی سطحی عقل اور کجروی سے کرتا ہے۔ کیا تیری فطرت جو اس کے جلال و عظمت کی طرف سفر کر رہی ہے واقعی اس مقام شناخت تک پہنچ سکتی ہے؟ وحدت کے باب میں، وہ ایک ہے اور اس میں عدد کا کوئی تصور نہیں۔ وہ واحد مطلق ہے اور اس کی ذات سے ہر احتیاج دور ہے، مگر وہ ایک نہیں جسے عقل و شعور جان سکیں، نہ وہ مطلق جسے حواس و خیال پہچان سکیں۔ وہ نہ کثرت ہے نہ قلت، اور ایک کو ایک سے ضرب دو تو بھی وہ ایک ہی رہتا ہے۔ دوئی میں صرف شر اور گمراہی ہے، جبکہ یگانگت میں، وحدت میں کوئی نقص نہیں۔ جب تک تیرے دل میں کثرت اور الجھن باقی ہے، چاہے تو ایک کہے یا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ایک ہی جیسی باتیں ہیں۔ اے وہ کہ جو شیطان کی چراگاہ بنا ہوا ہے، یہ اچھی طرح جان کیا، کتنا، کیوں اور کیسے، ان سب میں الجھ کر گمراہ نہ ہو۔ اس کی بزرگی کسی تعدد سے نہیں، اس کی ذات عدد اور کیفیت سے ماورا ہے۔
کمزور انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھے کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ اس خالق کی صفات کسی نے پوری طرح بیان نہیں کی، نہ مقدار، نہ کیفیت، نہ کیا، نہ کیوں، نہ کون، نہ کہاں۔ اس کا ہاتھ قدرت ہے، اس کا چہرہ ازلیت، اترنا اس کی عطا، آنا اس کی حکمت۔ اس کے دونوں قدم ہیبت انتقام اور عزت کا جلال، اور اس کی 2 انگلیاں حکم اور ارادے کی تاثیر۔ تمام موجودات اس کی قدرت کے سامنے تابع ہیں، سب کچھ اس کے حضور حاضر ہے، سب اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ نور کی حرکت نور ہی کی طرف ہوتی ہے، تو نور سورج سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے وجود کے مقابلے میں ازلیت کو رکھو تو وہ گویا پرسوں کی بات لگتی ہے۔ وہ صبح کو آئی مگر تب بھی دیر سے آئی۔ اس کے عمل کو ازلیت تک محدود کرنا کیسے ممکن؟ ازلیت بے آغاز اس کی بارگاہ میں گھریلو غلام کی مانند ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ازلیت بے انجام کچھ زیادہ ہے، وہ تو اسی کی طرح ہے جیسے ازلیت بے آغاز۔ اس کے لیے مقام کیسا کہ چھوٹا یا بڑا ہو، جبکہ خود جگہ ہی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جس نے مکان کو پیدا کیا، کیا اس کے لیے کوئی جگہ ممکن ہے؟ جس نے آسمان کو بنایا، کیا اس کے لیے کوئی آسمان ہو سکتا ہے؟ نہ مکان اسے پا سکتا ہے، نہ زمان، نہ بیان اس کی خبر دے سکتا ہے، نہ مشاہدہ۔ اس کا وجود کسی ستون پر قائم نہیں، نہ اس کی ذات کا ٹھکانہ کسی گھر میں ہے۔ اے وہ کہ جو صورت اور شکل کا اسیر ہے اور عرش پر بیٹھا کی ظاہری تفسیر کا پابند، تو جان لے کہ صورتیں ممکنات سے جدا نہیں ہوتی، اور یہ ازلی ذات کے جلال کے لائق نہیں۔ جس نے نقش گر کی حیثیت سے سب کچھ تراشا، وہ خود تصویر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مستوی ہوا، نہ وہ عرش تھا نہ زمین، تو وہ مستوی ہوا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے دہرا، مگر یہ مت سمجھ کہ اس کی ذات کو طول و عرض نے قید کر رکھا ہے۔ وہ مستوی ہوا قرآن کی آیت ہے، اور وہ بے مکان ہے عقیدہ ایمان۔ عرش گویا دروازے کے باہر ایک انگوٹھی ہے، وہ الوہیت کی صفت کو نہیں جانتا۔ کلام کا لفظ کتاب میں موجود ہے، مگر صورت، آواز، حیت سب اس سے دور ہیں۔ اللہ اترتا ہے، حدیث میں آیا ہے، مگر یہ نہ سمجھ کہ وہ آتا جاتا ہے۔ عرش کا ذکر اسے بلند کرنے کے لیے ہے، کعبے کا حوالہ اسے معزز بنانے کے لیے۔ وہ بے مکان ہے، یہی دین کا نچوڑ ہے، اور اب تو سر ہلا کہ یہی وقت ہے حمد کا۔ لوگ حسین سے دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ علی نے کہا تھا وہ بے مکان ہے۔ اس نے اس شکل میں زمین کو تخلیق کیا، دیکھ اس نے تیرے لیے گھونسلہ کیسے بنایا۔ کل آسمان نہ تھا، آج ہے، کل پھر نہ ہوگا، مگر وہ باقی رہے گا۔ وہ دھوئیں کے پردے کو لپیٹ دے گا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ ایک آہ بھر اور سنبھل جا۔ جب عارفین اس میں فانی ہو جاتے ہیں تو وہ ہو اور وہ کو درمیان سے چیر کر جدا کر دیتے ہیں۔ خدا علت اولا ہے، زمانے کا بہاؤ اس کی ازلی بقا کا سانچہ نہیں، اور مزاج یا طبیعت اس کی فیاضی کا باعث نہیں۔ اس کے کلمہ کے بغیر نہ وقت باقی رہتا ہے، نہ طبیعت وجود پاتی ہے، اور اس کے فضل کے بغیر روح کبھی جسم میں داخل نہ ہوتی۔ یہ اور وہ دونوں بے قیمت اور بے حقیقت، وہ اور یہ دونوں عاجز اور بے بنیاد، پرانا اور نیا، یہ الفاظ اس کی ذات پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ وہ ہے کیونکہ اس کی ہستی کسی اور وجود پر مشتمل نہیں سوا اپنی ذات کے۔ اس کی سلطنت کی حدیں سمجھی نہیں جا سکتی، اس کی حقیقت کی ابتدا بھی بیان سے باہر ہے۔ اس کے افعال اور اس کی ذات آلات اور سمتوں سے بالا تر ہیں، کیونکہ اس کا وجود کن اور فیکون سے بھی بلند تر ہے۔ جب تو ابھی وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ سے بہتر ایک ذات نے تجھے وجود دینے والے اسباب کو اکٹھا کیا۔ آسمانوں کے نیچے ایک خاص جگہ پر اللہ کے حکم اور اس کے فعل سے 4 مزاج، گرم، سرد، تر، خشک اکٹھے کیے گئے۔ ان کا اجتماع اس کی قدرت کی دلیل ہے، اور اس کی قدرت
اس کی حکمت کی تصویر کش ہے۔ جس نے قلم کے بغیر تیرا خاکہ کھینچا، وہ رنگوں کے بغیر بھی اسے مکمل کر سکتا ہے۔ تیرے اندر نہ زردی نہ سفیدی، نہ سرخی نہ سیاہی، بلکہ اللہ نے اپنے نقش کو قائم کیا ہے، اور تیرے باہر اس نے آسمانوں کو طراحی کیا۔ کس چیز سے؟ ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے۔ آسمان ہمیشہ تیرے رنگوں کو تیرے پاس نہیں رہنے دے گا۔ زرد، سیاہ، سرخ، سفید، فلک اپنے عطیے واپس لے لیتا ہے، مگر خدا کا نقش ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جس نے رنگوں کے بغیر تیرے خد و خال بنائے، وہ تیرا نفس تجھ سے کبھی واپس نہیں لے گا۔ اپنی تخلیق کے قدرت سے اس نے تجھے ایک احسان کا پابند بنایا، اور اپنے فضل سے تجھے اپنا اظہار بنانے کا ذریعہ کر دیا۔ اس نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے تخلیق کو اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کاف اور نون سے اس نے آنسو کے سیپ جیسی آنکھ، اور یا اور عین سے کلام سے بھرا منہ پیدا کیا۔ اب تو نہ تو کسی بٹوے کی سلائی کر، نہ اپنا پردہ چاک کر، نہ تھالی چاٹ، نہ چاپلوسی خرید۔ یہ دنیا متضاد چیزوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اللہ کے حکم سے یہ سب ایک ہی رستے پر رواں دواں ہیں۔ عدم کے گھر میں ازل سے سب کی تقدیر کی نقشہ بندی ہو چکی ہے۔ ازلی حاکم کے تحت 4 عناصر 7 ستاروں کی تحریک سے جسمانی تخلیق کے اسباب بنتے ہیں۔ کہہ دے نیکی ہو یا بدی، سب کچھ اسی سے آتا ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے، بلکہ حقیقت میں وہی سب کچھ ہے۔ تمام اشیاء اپنی شکل و صورت اسی سے پاتی ہیں، اپنا مادہ بھی اور اپنا حتمی قالب بھی۔ عنصر اور مادہ اور ان 4 عناصر پر چڑھے رنگ و صورت، یہ سب محدود اور فنا پذیر ہیں۔ یہ سب کچھ محض ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے تو اللہ کی طرف عروج پا سکتا ہے۔ دل کی صفائی کے باب میں، جب مطلوب حقیقی کسی مخصوص جگہ میں محدود ہی نہیں، تو پیدل چل کر اس تک پہنچنے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شاہراہ جس پر تیری روح اور تیری دعائیں اللہ کی طرف سفر کر سکتی ہیں، وہ تیرے دل کے آئینے کو سیکل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ دل کا آئینہ کفر اور نفاق کی زنگ آلودگی سے، محض مخالفت اور جھگڑے سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس آئینے کا سیکل گر ہے تیرا پختہ ایمان۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ تیرا دین جو بے داغ اور خالص ہو، جس کے دل میں کوئی الجھن نہ ہو۔ اس کے لیے آئینہ اور اس میں عکس زدہ صورت ایک ہی چیز نہیں لگتے، اگرچہ تو ظاہراً آئینے میں نظر آ رہا ہو، مگر جو آئینے میں ہے وہ تو نہیں، تو ایک ہے اور آئینہ کچھ اور۔ آئینہ تیرے خد و خال سے واقف نہیں، وہ اور تیری صورت ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آئینہ روشنی کے وسیلے سے عکس لیتا ہے، اور روشنی سورج سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بس اگر کمی ہے تو وہ آئینے میں ہے یا آنکھ میں۔ جو شخص ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتا ہے، اس کی مثال الو کی سی ہے جو سورج کے سامنے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اگر الو کو سورج کی روشنی نقصان پہنچاتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، نہ کہ سورج کی کوئی کمی۔ سورج کی روشنی تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قصور چمگادڑ کی آنکھ کا ہے۔ تو جو کچھ دیکھتا ہے بس وہم اور حواس کے ذریعے، ورنہ تو نہ تو خط کو جانتا ہے، نہ سطح کو، نہ نقطے کو۔ تو اس علم کی راہ میں ٹھوکر کھاتا ہے، اور مہینوں برسوں بس بحث و مباحثے میں الجھا رہتا ہے۔ مگر وہ شخص جو خدا کے انسانی مظہر کو نہیں پہچانتا، وہ اس معاملے میں محض جہالت کی بات کرتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آئینہ چہرہ دکھائے تو اسے ٹیڑھا نہ رکھ اور چمکدار رکھ، کیونکہ سورج اگرچہ اپنی روشنی میں بخیل نہیں، مگر اگر دھند ہو تو وہ صرف ایک شیشے کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتوں سے بھی زیادہ حسین یوسف اگر خنجر میں نظر آئے تو وہ بھی شیطان جیسا لگ سکتا ہے۔ تیرا خنجر حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ تیرے لیے آئینہ نہیں بن سکتا۔
اپنی مٹی سے زیادہ تو اپنے دل کے آئینے میں اپنی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ اس زنجیر کو توڑ جس میں تو نے خود کو جکڑ رکھا ہے، کیونکہ آزادی تجھے تب ملے گی جب تو اپنی مٹی سے باہر نکلے گا، کیونکہ مٹی تاریک ہے اور دل روشن۔ تیرا جسم راکھ دان ہے اور تیرا دل گلزار۔ جو کچھ بھی تیرے دل کی چمک کو بڑھائے وہ تجھے خدا کے ظہور کے قریب لاتا ہے۔ اسی لیے ابو بکر کو دل کی صفائی میں دوسروں پر فضیلت حاصل تھی تو وہ خاص تجلی کے مستحق ٹھہرے۔ اندھوں اور ہاتھی کا واقعہ۔ ملک غور میں ایک عظیم شہر تھا جہاں کے تمام لوگ نابینا تھے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور میدان میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شاندار ہاتھی تھا جو شان و شوکت کا مظہر بھی تھا اور میدان جنگ میں ہیبت انگیز حملوں کا ذریعہ بھی۔ شہر کے لوگوں میں اس عظیم و شان ہاتھی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اندھے جیسے نادان لوگ ہوتے ہیں دوڑتے ہوئے اس کی شکل و صورت جاننے کے لیے گئے۔ چونکہ وہ بصارت سے محروم تھے، نابینا تھے، لہٰذا انہوں نے ٹٹول کر اسے ہاتھوں سے پہچاننے کی کوشش کی۔ ہر شخص نے ہاتھی کے کسی ایک عضو کو چھوا اور اسی ایک حصے سے پورے ہاتھی کا ایک خیالی تصور قائم کر لیا۔ پھر وہ واپس شہر آئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، سب شوق سے بھرے ہوئے تھے، مگر در حقیقت وہ غلط فہمی اور فریب کے مبتلا تھے۔ لوگوں نے ان سے ہاتھی کی شکل و شباہت دریافت کی اور ہر سننے والا ان کے کہے کو توجہ سے سننے لگا۔ جس شخص نے ہاتھی کا کان چھوا تھا اس سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک بہت بڑا، سخت اور پھیلا ہوا وجود ہے جیسے قالین ہو۔ اور جس نے ہاتھی کی سونڈ چھوئی تھی وہ بولا، میں جان گیا ہوں، یہ ایک سیدھی اندر سے کھوکھلی چیز ہے جیسے نلی ہو، ایک خوفناک ہتھیار، تباہی کا سامان۔ جس نے ہاتھی کی موٹی سخت ٹانگیں چھوئی تھیں وہ بولا، میرے خیال میں اس کی شکل ایک گھڑے ہوئے ستون جیسی ہے، سیدھی اور ٹھوس۔ ہر ایک نے ہاتھی کے کسی ایک جزو کو دیکھا اور ہر ایک نے اسے غلط طور پر سمجھا۔ کسی کی عقل نے پوری حقیقت کو نہ پایا، کیونکہ علم کبھی بھی اندھوں کا ساتھی نہیں ہوتا۔ سب لوگ جیسے نادان فریب خوردہ ہوں، محض خیالات باطل پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح لوگ ذات الہی کو نہیں جانتے اور اس میدان میں فلسفیوں کو دخل نہیں۔ کوئی پاؤں کی بات کرتا ہے، کوئی ہاتھ کا ذکر چھیڑ دیتا ہے اور اپنی نادانی کی باتوں کو ہر حد سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ کوئی اور انگلیوں، جگہ کی تبدیلی، اترنے اور مظہر بن کر آنے کی بات کرتا ہے۔ کسی کا دھیان استوا، عرش اور تخت کی طرف ہے اور وہ اپنے جہل میں کہتا ہے وہ بیٹھا، وہ لیٹا اور اپنے خود ساختہ خیال کو اپنی گردن میں گھنٹی کی مانند باندھ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا چہرہ، کوئی کہتا ہے اس کے پاؤں، مگر کوئی بھی اس سے یہ نہیں پوچھتا تیرے خیال کا اصل مقصود کہاں ہے۔ ایسے سارے کلام سے صرف جھگڑا جنم لیتا ہے اور وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اندھوں اور ہاتھی کے قصے میں نکل چکا ہے۔ بلند ہے اس ذات کا نام جو ہر کیا اور کیسے سے پاک ہے۔ انبیاء کے جگر خون ہو گئے اسی مقام پر آ کر، عقل اس ایک بات سے بے بس ہو گئی اور علماء کرام کے علوم یہاں آ کر لپٹ کر بند ہو گئے۔ سب نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی تو ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس نادانی پر اڑا رہتا ہے۔ کہہ دے یہ سب تمثیل ہے، اس پر بھروسہ مت کر اور بے معنی تصورات سے دور ہو جا۔ قرآن کا جو متن ہے ہم اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور احادیث نبوی ہم ان سب کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ غافل لوگوں کے بارے میں۔ ایک دانش مند نے ایک غافل اور بے فکر شخص کو دیکھا جو نہایت نادان اور بے عقل معلوم ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا، کیا تو نے کبھی زعفران دیکھا ہے یا صرف اس کا نام ہی سنا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس زعفران موجود ہے، میں نے اسے خوب کھایا ہے، نہ ایک بار بلکہ 100 بار سے بھی زیادہ۔ اس پر وہ سمجھدار شخص بولا، واہ اے بدبخت، کیا خوب دعویٰ ہے۔ اے میرے دوست، تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زعفران کا ایک پیاز بلب بھی ہوتا ہے۔
आखिर तू कब तक अपनी नादानी में दाढ़ी हिलाता रहेगा? जो अपने नफ्स को नहीं पहचानता वो किसी दूसरे की रूह को क्या जानेगा, और जो सिर्फ हाथ और पाँव को जानता है वो उलूहियत को कैसे समझेगा? जब अंबिया अलैहिस्सलाम तक इस हकीकत का कामिल अदराक न कर सके तो तू किस नादानी से अपनी फहम पर ऐसा दावा करता है? जब तू इस मौजू पर किसी दलील को सामने ला सके तब जाके तू ईमान के खालिस जौहर को जान पाएगा, वरना ईमान और तू इन दोनों में कोई निस्बत ही नहीं। बेहतर है कि खामोश रहे और फजूल गोई से बाज आए। इल्म रखने वाले भी अक्सर बेमानी बातें ही करते हैं, क्योंकि सच्चा दीन हर कस और नाकस के कदमों में नहीं बिछाया गया। मेराज की सीढ़ियाँ अपनी रूह का आशियाना जहन्नम में न बना और अपने जहन का मस्कन धोखे में न रख। ना नादानी और बेमानवियत के गिर्द मंडला और ना ही ख्याली घरों के दरवाजे पर जा बैठ। बातिल ख्यालात को छोड़ दे ताकि तू उस दरबार में दाखिले का हकदार बन सके, क्योंकि वो अज़ल का महल तेरे लिए है। ये फ़ानी दुनिया तेरे लायक नहीं, तेरे लिए हमेशा की क़याम गाह तैयार है। तो आज ही ये आर्जी ज़िंदगी छोड़ दे और कल की खातिर आज की जान दे डाल। दुनिया के खैर और शर, उसका फ़रेब और सच, ये सब कुछ आदम की अदना औलाद के लिए हैं। याद रख, जो छत बुलंद हो उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी ज़्यादा होती हैं। तू एक सीढ़ी पर कनात क्यों करता है? इल्म व मार्फत के सरदार की गवाही के मुताबिक उसकी तरफ पहला जीना बेसकून और उसके बाद दूसरा कदम है। हिकमत हयात जो सूरत और मादे की दानाई पर मुश्तमिल है। हक जान ले, आदम की औलाद के लिए कोई सीढ़ी आसमान बका तक चढ़ने को दानाई और अमल से बेहतर नहीं। ज़िंदगी की हिकमत फ़िक्र को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कवि बनाती है। तो इस राह में कोशिश कर, अगरचे तो किसी दूसरी राह में ना भी करे तब भी रास्ता ज़ाय ना होगा। जो सुस्ती का बीज बोता है सुस्ती ही उसे कुफ्र का फल देती है। जो नादानी और काहली को अपना लेता है और उसकी टांगें शल हो जाती हैं और उसका अमल नाकाम, मुझे सुस्ती से बढ़कर कोई बदतर शय मालूम नहीं है। ये रुस्तमों को बुज़दिल बना देती है। तो अमल के लिए पैदा किया गया है और तेरे लिए इज़्ज़त का लिबास तैयार है, तो फिर तू चीथड़ों पर क्यों राज़ी है? तू जज़ीरा अरब के वो धारीदार लिबास क्यों नहीं चाहता? जब तू महीने के 60 दिन भी फारिग गुजारता है तो नसीब और बादशाहत कहाँ से लाएगा? दिन को सुस्ती रात को आराम, तू सासानियों के तख्त तक कैसे पहुँचेगा? जान ले, गुर्ज का दस्ता और तलवार का कब्ज़ा वही ताज व तख्त हैं उन बादशाहों के लिए जिनकी आँख ने आंसू की नमी कभी ना जानी। मगर जो शख्स बस रोटी और पैसे के पीछे घूमता है वो मुट्ठी बंद होने पर ज़िल्लत से झुक जाता है। जब तुझे इल्म हासिल हो तो साथ पहाड़ जैसा सुकून भी रख। ज़माने की मुसीबतों से परेशान ना हो। इल्म बग़ैर सुकून के एक बेनूर शम्मा है और जब दोनों जमा हो जाएं तो वो शहद की मिठास जैसे हो जाते हैं। शहद बग़ैर मोम अज़मत का निशान है, मगर मोम बग़ैर शहद बस जलाए जाने के काम आती है। पैदाइश व फना के इस जहान को छोड़, गड्ढे से निकल और अपने मुक़द्दर के घर का रुख कर, क्योंकि इस खुश्क मट्टी के ढेर पर बस एक शराब है और आग पानी की मानद नज़र आती है। जिसका दिल साफ़ हो वो दोनों जहानों को एक कर देता है और आशिक तीनों आलमों को महज एक वजूद में ढाल देता है। अल्लाह की हिफाजत और निगहबानी के बाब में, जिस पर इलाही मदद की फसील कायम हो जाए तो उसके सामने मकड़ी जाला बुनती है, छिपकली उसकी तस्बीह करती है और सांप भी उसे खुश करने की कोशिश करता है। उसके जूते का तलवा अर्श की बुलंदियों को रोंदता है। उसके याकूत जैसे होंठ दुनिया के लिए जीनत बन जाते हैं। उसके मुंह में जहर शक्कर बन जाता है और उसके हाथ में पत्थर गौहर में बदल जाता है। जो शख्स अपना सर उस दहलीज पर रखता है
وہ زمانے کی ہر شے کے سر پر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ عقل حکیم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ جو اس در پر نہ آئے وہ سب ناتواں ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں تیری جہالت اور نادانی تجھے ایک دن پل صراط پر بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے۔ تیری جہالت تجھے دوزخ کے حوالے کر دے گی۔ دیکھ، یہ دنیا تجھے نشہ آور کاسنی اور پوست کا خواب دے رہی ہے، اور تو غفلت کی نیند میں جا رہا ہے۔ کیا تو نے کبھی دیکھا نہیں، ایک روٹی کے نوالے کے درمیان ایک گندم کا دانہ سلامت نظر آتا ہے، جو ٹڈیوں، پرندوں اور درندوں سے بچ نکلا، جس نے آسمان کی گرمی اور تنور کی تپش دیکھی، مگر پھر بھی پسینے کے پتھر تلے بھی وہ جوں کا توں رہا۔ کس نے اسے محفوظ رکھا؟ اللہ، اللہ وہی ہے جو تیرے لیے کافی محافظ ہے، تیری ملکیت جان اور سانس کے لیے تو اسی کی مخلوق ہے، یہی تیرے لیے کافی دلیل ہے۔ اگر تو کتا اور زنجیر خرید لے تو صحرا کے ہرن کو قابو میں لے آتا ہے، اور اس پر تیرے یقین اور بھروسے کے سبب تجھے رزق کی فکر نہیں ہوتی۔ بس میں تجھ سے کہتا ہوں، عقل اور بصیرت کے ساتھ، تاکہ تو میرے الفاظ پر کان بند نہ کرے۔ تیرے اندر جو کتا اور زنجیر پر اعتماد ہے، وہ سننے اور دیکھنے والے رب پر تیرے یقین سے زیادہ ہے۔ اگر تیرے ایمان کی روشنی اسی بنیاد پر قائم ہے تو جان لے، یہ ایک کتے اور ایک لوہے کی زنجیر کے ہاتھوں برباد ہونے والی ہے۔ صدقہ کرنے والوں کی تمثیل۔ ایک دانش مند اور سخی شخص تھا، جس نے اپنے بیٹے کے سامنے اتنی تھیلیاں سونے کی خیرات کر دی کہ جب بیٹے نے باپ کی سخاوت دیکھی تو وہ نالاں ہوا اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا، ابا، ان سب میں میرا حصہ کہاں ہے؟ باپ نے کہا، ہے بیٹے، تیرا حصہ میں نے خدا کے خزانے میں جمع کرا دیا ہے۔ میں نے تیرا حصہ اللہ کو دے دیا ہے، ایسا دے کر جس میں نہ کوئی وصی ہے نہ کوئی وارث جو تجھ سے اسے بانٹ سکے، اور وہی رب تجھے واپس عطا کرے گا۔ وہی ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا آقا ہے، تو کیا وہ ہمیں ایمان اور دنیا دونوں میں کافی نہ ہوگا؟ وہی ہمارے اعمال کا مالک ہے، وہ تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر ایک کو 70 گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے، اور اگر وہ ایک دروازہ بند کرے تو 10 اور کھول دیتا ہے۔ رزق کے سبب کے بارے میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ حکیم جو بیان سے ماورا ہے، جب اس نے تجھے رحم مادر میں پیدا کیا تو 9 مہینے تک تجھے خون کے ذریعے رزق دیا۔ تیری ماں نے تجھے اپنے بطن میں پالا پوسا، پھر 9 مہینے بعد تجھے دنیا میں لے آئی۔ پھر وہ در رزق جو رحم میں کھولا گیا تھا جلد ہی بند کر دیا گیا، اور اللہ نے تجھے 2 اور بہتر دروازے عطا کیے۔ اس نے تجھے چھاتی سے آشنا کیا 2 چشمے جو دن رات تیرے لیے جاری تھے۔ فرمایا، ان دونوں سے پیو، کھاؤ خوشی سے، یہ تم پر حرام نہیں۔ پھر جب 2 سال بعد تجھے دودھ سے چھڑایا گیا تو سب کچھ تیرے لیے بدل گیا۔ اس نے تیرے 2 ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے تجھے رزق دینے لگایا۔ ان سے لے اور ان سے جہاں چاہے جا۔ اگر وہ 2 دروازے بند کرتا ہے تو وہ نور ہی نور ہے، کیونکہ 2 کے بدلے 4 دروازے تیرے سامنے کھلتے ہیں۔ ان سے حاصل کر اور ان سے کامیابی کی طرف بڑھ، دنیا میں رزق تلاش کر۔ پھر جب ناگہاں تیرا وقت مقررہ آ پہنچے اور دنیا کی سب چیزیں فنا ہو جائیں اور تیرے ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں، تو اس بے بسی کی حالت میں بھی اللہ تجھے ان 4 کا بدلہ عطا کرے گا۔ ہاتھ پاؤں تو قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر 8 جنتیں تیرا مقدر بن جاتی ہیں۔ 8 دروازے تیرے لیے کھولے جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اور غلمان تیرے استقبال کو آتے ہیں، تاکہ تو خوشی خوشی جس در سے چاہے داخل ہو اور دنیا کو بھلا دے۔ اے نوجوان، اس بات کو سن اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اللہ نے تجھے اپنی معرفت عطا کی اور تیرے دل میں ایمان رکھ دیا تو وہ عزت کا لباس جو تیرے لیے شادی کے لباس کی مانند ہے، قیامت کے دن تجھ سے نہیں چھینا جائے گا۔ اگر تجھ میں علم ہے نہ سونا مگر ایمان ہے تو تو محتاج نہ ہوگا۔ وہ تجھے عزت دے گا، رسوائی نہیں۔ وہ تجھے بلندی پر رکھے گا، حقیر نہیں کرے گا۔
اپنے مال پر اپنی جان کو قربان نہ کر، بلکہ جو اس نے تجھے دیا اسے مضبوطی سے سنبھال کر رکھ۔ تو خزانے جمع کرتا ہے مگر انہیں پھر دیکھتا نہیں۔ یہ جو دوست کہلاتا ہے وہ تو سانپ ہے، تو پھر اس کے در پر کیوں جاتا ہے؟ اور جو سانپ ہے وہ تیرا سچا رفیق ہے، تو اس سے ڈر کر بھاگتا کیوں ہے؟ اے وہ جو اللہ کے موتی کے خول کا متلاشی ہے، اپنے لباس اور جان لا کے ساحل پر رکھ دے۔ اللہ کی ذات اسی کی طرف مائل ہوتی ہے جو خود کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا ہونا ہی اصل زاد راہ ہے۔ جب تک تو نیستی میں اپنا امامہ نہ رکھ دے تو حیات جاوداں کی طرف رخ نہ کر سکے گا۔ جب تو کچھ بھی نہ رہے تو اللہ کی طرف دوڑے گا۔ فقیری کی راہ اسی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر نصیب تجھے پیس ڈالے تو وہ سب سے بہتر خالق تجھے پھر سنوار دے گا۔ اٹھ اور جھوٹی کہانیوں سے جان چھڑا، اپنی پست خواہشات کو چھوڑ دے اور اس طرف آ جا۔ راہ ہدایت کے باب میں، اے درویش، جو بھی تجھے راہ کی ایک نشانی ملے اسے اپنا کمال نہ سمجھ بلکہ اللہ کی عطا جان۔ وہی ہے جو بھلائیوں کا سبب بنتا ہے، وہی ہے جس کی طرف روح کو رہنمائی ملتی ہے، اور وہی ہے اصل راہبر۔ یہ پہچان لے کہ راہ دین و فرض پر تیرا چلنا تیرے زور و اختیار سے نہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو تجھے راہ پر لاتا ہے۔ وہی ہے جو تجھے حقیقت کا نور اور علم کی روشنی عطا کرتا ہے۔ وہی ہے علم کا نگہبان بھی اور عالم پر نظر رکھنے والا بھی۔ وہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے اور وہی تجھے جنت تک پہنچانے والا ہے۔ جب لوگوں نے کفر اختیار کیا تو اس نے ہمیں دین عطا کیا، اندھیروں میں ہمیں بصیرت کی روشنی بخشی۔ دیکھ کتنا عظیم ہے یہ اللہ ہادی کا فضل کہ اس نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو منتخب فرمایا۔ اس کی شان کو نہ کسی ولی کی حاجت ہے نہ کسی نبی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ چاہے تو 6 شہزادوں کو ہدایت کے لیے بلی کو نبی بنا دے یا کتے کو ولی۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے اور کان لگاتا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں آتا بلکہ یہ اس کا فضل ہے جو کھینچ لاتا ہے، اور یہی فضل تجھے منزل تک پہنچا دے گا اور تب آسمان خود تیرا غلام بن جائے گا۔ یقین جان وہی ہے جو روح کو سجدہ کراتا ہے، جیسے سورج کے ذریعے بادل باران رحمت برساتے ہیں۔ ترک انا کے باب میں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا نفیس یاقوتی گریبان دھل جائے تو پھر پہلے اپنی قمیص کو دھوبی کے حوالے کر، اپنا لباس اتار دے، کیونکہ بادشاہ کے دروازے کی راہ میں ایسے بہت سے ہیں جو اسے چاک کر دیں گے۔ جس لمحے آدم نے پہلا قدم رکھا، غم و بلا کے بھیڑیے نے ان کا لباس چیر ڈالا۔ جب قابیل نے ظلم کا ارادہ کیا تو کیا حابیل نے اپنی قمیص نہیں دے دی اور جان قربان نہیں کی؟ کیا ادریس کو جنت کا دروازہ اسی وقت کھلا نظر نہیں آیا جب انہوں نے اپنا لباس اتار پھینکا؟ اور جب خلیل اللہ نے ستاروں، چاند اور سورج سے بے رحمی سے لباس تعلق چاک کیا تو ان کی رات دن کی مانند روشن ہو گئی اور نمرود کی آگ ایک گلزار اور چمن بن گئی۔ دیکھ سلیمان کو، جنہوں نے عدل میں اپنی امیدوں کی قمیض دھوبی کو دے دی۔ پھر جن، انسان، پرندے، چونٹیاں اور ٹڈی دل، خواہ وہ بحر کلزم کی گہرائی میں ہوں یا شاخوں کی نوکوں پر، سب نے اپنا چہرہ ان کی طرف اٹھایا، سب ان کے حکم کے تابع ہو گئے۔ جب ان کی فطرت کی روشنی ان کی روح کی آگ میں جل گئی تو آسمانوں نے ان کے جسم کو ہوا کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اور جب موسیٰ، جو غم میں پروان چڑھے تھے، درد و الم میں مدین کی طرف روانہ ہوئے تو جسمانی مشقت کے دوران انہوں نے اپنے دل کی طرف سے قمیص چاک کر دی۔ 10 سال حضرت شعیب کی خدمت کی، تب جا کر ان کی روح پر غیب کا دروازہ کھولا گیا۔ ان کا ہاتھ چمکنے لگا جیسے ان کی بصیرت والی آنکھ۔ وہ مردان طور کے سروں کا تاج بن گئے۔ اور جب روح مقدس نے روحانی سمندر سے سانس لی اور پروردگار کی عنایت نصیب کی تو انہوں نے اپنی قمیص دلوں کو پاک کرنے والوں کے سپرد کر دی۔ اپنے سفر کے آغاز ہی میں اللہ نے ان کی روح کو نور عطا کیا اور بچپن میں ہی انہیں سلطنت بخشی۔
ازلی قدرت کے ذریعے باطن میں ترغیب سے اور ظاہر میں کرم سے انہوں نے اپنی انا کو فنا کر دیا۔ جن کے جسم کو کوڑ کھا گیا تھا وہ ان کے ذریعے زمین کی چھاؤں کی مانند دوبارہ تندرست ہو گئے، اور اندھی آنکھ عرش کے قدموں کی روشنی جیسی ہو گئی۔ جو شخص بھی ان کی مانند نہ نام چاہے نہ شہرت، وہ ایک برتن سے 10 قسم کے رزق نکال سکتا ہے۔ ایک پتھر ان کے ساتھ مشک کی طرح معطر ہو گیا، مردے زندہ ہو کر بولنے لگے۔ ان کے کرم سے دل کی مردہ زمین میں زندگی پھوٹ پڑی، ان کی قدرت سے انہوں نے دل کے کیچڑ کو جان بخش دی، اور جب تقدیر نے دکانیں بند کر دی اور اللہ کی قضاء کا ہاتھ عدم کی مٹھی میں چھپ گیا، دنیا خواہشات بد سے بھر گئی، بازار شریروں اور چوکیداروں سے لبریز ہو گیا۔ تب اللہ نے ایک خلیفہ بھیجا جو ظلم کو مٹا دے۔ جب وہ آسمان کے درمیان سے ظاہر ہوا، روح میں پرجوش، جسم میں پاک، تو اس نے دین کے راستے میں کوئی قمیص نہ پہنی۔ پھر زمین کے دھوبیوں کو وہ کیا دیتا؟ جب وہ فنا کی حالت سے بقا کی زندگی کی طرف گئے تو وہ اس فانی دنیا کا فخر اور زینت بن گئے۔ اس کی عظمت و کبریائی کے بیان میں جب وہ اپنی ذات کا جلوہ مخلوق پر دکھاتا ہے تو وہ کس آئینے میں اترے؟ توحید کا بار ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور توحید کا ذوق ہر دل نہیں چکھ سکتا۔ ہر گھر میں خدا کی پرستش ہوتی ہے، مگر وہ محبوب کسی گھر میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جو زمینی انسان ہے، جو کفر اور تشبیہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ راہ حق پر تو اپنی نفسانی خواہشات ترک کر کے اٹھ اور اس پست جسمانی طبیعت کو چھوڑ دے۔ جب تو وجود اور زندگی سے باہر نکل آئے گا تو اللہ کے ذریعے اللہ کو دیکھے گا۔ یہ سست بدن اسے کیسے سجدہ کرے گا، اور جان اور روح اسے کیسے پہچانیں گے؟ جو یاقوت کان میں ہو وہاں وہ بھی ایک پتھر ہے، اور جو حکمت روح ہے وہاں وہ بھی جہالت کی بات کرتی ہے۔ خاموشی ہی تسبیح ہے۔ بس کر اپنی بکواس، فضول گوئی تیرے لیے رنج و ضرر لائے گی۔ بس کر، اس کی ذات، اس کے وہ پہچاننے والے جو سچے عارف ہوں جانتے ہیں کہ وہ کیسے، کیا کیا نہیں، کیوں سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت تخلیق ظاہر ہے، اس کی حکمت کا عدل روشن ہے، اس کا غضب چھپا ہوا ہے، اور اس کا جلال چھپی ہوئی تدبیر ہے۔ پانی اور مٹی کا ایک پیکر اس کی محبت سے چکرا جاتا ہے، آنکھ اور دل اس کی ذات سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ عقل جو ناپاکی سے بھری ہے جب اسے دیکھنے کی آرزو کرتی ہے تو موسیٰ کی طرح کہتی ہے مجھے دکھا دے، مگر جب اس کی عظمت کا قاصد ظاہر ہوتا ہے تو یہی عقل اس کے کان میں کہتی ہے میں تیری طرف تائب ہو گئی۔ پس تو اس کی ذات کی حقیقت کو اپنی فہم کے ذریعے پہچان اور اس کے 1001 پاکیزہ نام پڑھ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہماری عقل اس کی ذات کو چھپا سکے۔ جو کچھ تو نے سنا وہ نہیں، نقطہ، خط، سطح اس کی ذات کے ساتھ ایسا ہے جیسے کوئی کہے وہ مادہ ہے یا فاصلہ رکھتا ہے یا 6 جہتوں میں ہے۔ جو ان 3 کا خالق ہے وہ مکان سے ماورا ہے، اور جو ان 3 کو وجود دیتا ہے وہ زمان کے اندر نہیں آتا۔ کوئی فلسفی اس میں نقص نہیں پا سکتا، جبکہ وہ خود عالم غیب کے اسرار کو جانتا ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں اور ان رازوں سے واقف ہے جن کی تصویر ابھی تک تیرے دل پر بنی ہی نہیں۔ کاف اور نون ہمارے لیے محض حروف ہیں، لیکن کن کیا ہے؟ یہ الہی حکم کے قاصد کی تیزی ہے۔ اگر وہ تاخیر کرے یا جلدی، یہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، چاہے وہ غضبناک ہو یا رحمت فرمائے۔ یہ اس کی محبت یا نفرت کا تقاضا نہیں، اس کا سبب بنانا نہ کفر سمجھتا ہے نہ ایمان، اور نہ ہی کوئی اس کی ذات کی معرفت رکھتا ہے۔ وہ ان صفات سے پاک ہے جن کا احمق ذکر کرتے ہیں، اور ان تعریفوں سے بھی بلند ہے جو عقل مند بیان کر سکتے ہیں۔ عقل خیال اور گمان کا مرکب ہے جو زمین پر لنگڑا کر چلتی ہے۔ گمان اور سوچ بچار اچھے رہنما نہیں، جہاں یہ ہوں وہاں وہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ انسان اور اس کی عقل اس کے نومولود پودے ہیں، لہٰذا اس کی ذات کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ انسان کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھا
اپنی ماں کے بارے میں بات کرے۔ اندھا یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیسی ہے۔ اس کا تخیل نہ خوبصورتی کو جانتا ہے نہ بدصورتی کو، نہ باہر کا نہ اندر کا کوئی ادراک رکھتا ہے۔ اس دو رنگی دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو وہ ہو جائے اور وہ تو؟ اگر تو اسے بیان نہ کرے تو یہ درست نہیں، اور اگر بیان کرے تو تو اپنی ہی بات کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ اسے۔ اگر تو نہیں جانتا کہ وہ ہے تو تو بے دین ہے، اور اگر تو جانتا ہے تو تو ان لوگوں میں سے ہے جو اسے تشبیہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ کہاں اور کب سے بالا ہے تو وہ تیرے خیال کے کسی گوشے میں کیسے سما سکتا ہے؟ جب راہ کے مسافر اس کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ بے سود پکار اٹھتے ہیں، دیکھو دیکھو، جو شاہینوں کی طرح جری ہیں وہ بھی گلیوں میں کمریوں کی مانند بن جاتے ہیں۔ گردنوں میں کلاوا ڈالے کہتے ہیں، کہاں ہے کہاں ہے؟ چاہے تو امید رکھ یا خوف، حکیم مطلق نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو ہو رہا ہے۔ تو نہیں جانتا، مگر یہ جان لے کہ وہ تیرے درد کو مٹائے گا۔ اس کی معرفت میں سب سے بہتر چیز ہے سرنڈر، تسلیم اور رضا، تاکہ تو اس کی حکمت اور رحمت کو سیکھ سکے۔ اس نے اپنی مخلوق کو اپنی حکمت سے وسائل عطا کیے، اور جسے زیادہ ضرورت دی اسے زیادہ دیا۔ ہر کسی کو اس کے لیے مناسب رستے عطا کیے، نفع حاصل کرنے کے اور نقصان سے بچنے کے۔ جو کچھ جا چکا، جو کچھ آئے گا اور جو موجود ہے، یہ سب کچھ اسی ضرورت کے مطابق تھا۔ پس تو اپنی گفتگو میں نادانی شامل نہ کر اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر۔ جد و جہد خالص کے بارے میں، جب تو اپنی انا سے نکل کر نیستی تک پہنچ جائے تو اپنی روح کی کمر محنت کی پٹی سے کس لے اور راہ حق پر روانہ ہو جا۔ جب تو کمر باندھ کر اٹھتا ہے تو گویا اپنی روح کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے۔ پھر ترقی کا تاج اپنی جان پر رکھ، اور وہ پاؤں جو پیچھے ہٹنا چاہے اسے کیچڑ کا ساتھی بنا دے۔ اگرچہ نادان لوگ تیرے اس عمل پر ہنسیں گے، مگر عقل مند اس کے سوا کوئی راہ نہیں چنتے۔ جو شخص اپنا چہرہ خدا کی طرف نہیں کرتا، اس کا سارا علم اور مال میرے نزدیک محض ایک بت ہے جو خدا کے حضور سے منہ موڑ لے۔ واقعی میں اسے انسان نہیں کہتا، بلکہ ایک کتا اس بیکار انسان سے بہتر ہے جو اپنا رخ پھیر لے، کیونکہ کتا بھی اپنے شکار کو تلاش کے بغیر نہیں پاتا۔ اگر کوئی کتا عیش میں جیے اور موٹا ہو جائے تو بھی وہ اس چست سلوکی سے بہتر نہیں جو کام میں آتا ہے۔ اللہ ریا، فریب اور جھوٹ کو قبول نہیں کرتا، وہ تو صرف توحید پر یقین اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ آنکھ جو حکمت پر جم جائے وہی حق کو چنتی ہے، اور جو آنکھ لذت کی طالب ہو وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جو چیز آنکھ کو خوش کرے وہ جھوٹی ہے، اور حق کبھی بھی مٹی آلود خیالوں میں نہیں آتا۔ کفر و ایمان دونوں کی جڑ تیرے منافق دل میں ہے۔ راستہ اسی لیے طویل ہے کہ تیرا پاؤں سست ہے، ورنہ اللہ تک جانے کا راستہ تو محض ایک قدم ہے۔ بس بندگی اختیار کر اور اسی کے ساتھ بادشاہ بن جا۔ جان لے رنگوں کے مختلف نام محض دھوکہ ہیں۔ تیرا رزق تو ذات مطلق کے دریا میں ہے۔ اپنی فضول باتیں چھوڑ اور اس کے خیمے میں آ جا۔ اپنے اوپر سے سنگین زنجیریں ہٹا دے۔ شاید تو نے نہ سچا ایمان چکھا ہے نہ حق و اخلاص کا چہرہ دیکھا ہے، اس لیے تجھے لگا کہ راز کچھ ظاہر سی بات ہے، اور جو چیزیں تجھے واضح نظر آئیں وہی تیرے لیے راز بنی رہیں۔ میں تجھ میں صحیح ایمان نہیں دیکھتا، اگر وہ ہوتا تو میں تیرے لیے دین کی سچی صبح بن جاتا۔ میں تجھے راست ایمان کی راہ دکھا دیتا، اگر تو نہ ہوتا ایک نادان اور دیوانہ۔